अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट्स इसराइल के कतर पर हमले के बाद से हैं, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम उस पर बात करें। जिस तरह से हमने देखा कि इस हमले के बाद से जो एक तो कतर और बहुत सारे ममालिक ये समझ रहे हैं कि उनके साथ बड़ी हद तक धोखा हुआ है, और फिर इजहार यकजहती कतर के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ, हुकूमत के साथ, मुख्तलिफ ख़ास तौर पर इस्लामी बरादर ममालिक का ये देखने में हमें आया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कतर पहुँचे और उन्होंने भी भरपूर अल्फाज में जो कुछ इसराइल ने किया उसकी मज़म्मत की और अपने ताउन का यकीन जो है वो कतर को दिलाया। एक जज्बात और एहसासात यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी हद तक मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं और उसमें कहीं पर ज़ाहिर है एक बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि जिस तरह से एक मस्त हाथी की तरह इसराइल जहाँ पर चाह रहा है जिसको भी निशाना बना रहा है। लेकिन फिर बहुत सारे ममालिक ये सवाल उठा रहे हैं कि अगली बारी अब किसकी है। अगर इसी तरह से रहा तो इसराइल जब चाहेगा जिसको टारगेट करेगा, और फिर शायद कोई मुल्क बच ना पाए, और ख़ास तौर पर उसमें मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल के निशाने पर अब तक रहे हैं। और फिर कतर की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो हवाई अड्डे हैं वो अमेरिका के पास हैं, वो अमेरिका का एक इत्तेहादी है। फिर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कीमती तोहफ़े भी दिए गए कतर की जानिब से, लेकिन फिर उसके बावजूद इस तरह से हो जाना गो के बहुत हद तक तो कतर ने नाराज़गी का इजहार अमेरिका के साथ नहीं किया, दबे लफ्ज़ों में ज़रूर इसका इजहार किया है, लेकिन उस तरह ऑल आउट अमेरिका के ख़िलाफ़ वो नहीं गए। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात हैं और वाज़े अल्फाज में कतर अपनी सॉवरेनिटी की ख़िलाफ़ वर्जी और उस पर हमला इसको इस वाक़े को वो करार दे रहा है। पाकिस्तान का किरदार यकीन, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है और इसराइल को हमेशा से वो खटकता है, और उसकी झलक हमने देखी कि जो सलामती कौंसिल के इजलास में जब भरपूर अल्फाज में कंडेम किया गया पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से, तो वहाँ पर भी एक हीटेड डिबेट जनरेट हुई जिसमें फिर इसराइल की जानिब से भी जवाब दिया गया। और वो बार बार रेफरेंस दे रहे हैं ओसामा बिन लादेन के हवाले से, जो पाकिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने जो कुछ किया था उसको वो एक मिसाल बना रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी मंदूब ने भी ये बात वाज़े तौर पर की, और ये आम मानना है कि ये सारा का सारा मामला और ये मिसाल देना या कंपैरिजन करना किसी सूरत जायज़ नहीं है और ये बनता नहीं है बिल्कुल। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारे मामले पर हम बात करें। बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इस कार्रवाई को लेकर जो कतर में हुई, और फिर जो लबो लहजा इस कार्रवाई के बाद भी इसराइल का रहा, और आगे के अज़ाइम उसके क्या हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का किरदार इस सब में कितना अहमियत का हामिल है। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब। सर वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम कहूँगा। और आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। एजाज़ महमूद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, सबसे पहले अब एक तरफ पूरी दुनिया में एक ही डिबेट है, मुख्तलिफ मुतालबात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक बात कर रहे हैं, इवन बरतानिया और फ्रांस भी इस सारे मामले की मज़म्मत कर रहे हैं। और फिर कहीं कहा जा रहा है कि जो इसराइली जो खिलाड़ी हैं उनके खेलों पर पाबंदियाँ हों, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके तजर्बे से हम इस हमले को समझें कि 2000 मील का फ़ासला इसराइली जहाज़ किस तरह से तय करते हैं, वो किस तरह से आते हैं, अपने टारगेट्स को निशाना बनाते हैं और फिर वापस फ्लाई बैक कर जाते हैं। और इतना एक बड़ी रेंज पर ट्रैवल करके हमला करना बहुत सारे सवालात उठाता है कि और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये पहुँचकर इस तरह की स्ट्राइक कभी भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कतर में जो स्ट्राइक है वो उसकी कोई मुमासलत नहीं है। वो जो मीडिया में जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में होना, देखें, उसामा बिन लादेन एक फ्यूजिटिव था, उसको एक डिक्लेयर्ड आल्दो था, तो वो भी सीआईए का परवरदा, लेकिन बहरहाल उस स्टेज पे पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक नॉन नेटो अलाय था, और पाकिस्तान ने को सिर्फ उनके तरीक़ाकार पे इख्तलाफ था। उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करने में या मारने में उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं थी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जी, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये जो कतर है, कतर
کسی جنگ میں انوالو نہیں ہے. قطر کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ اپنی جو اس کی اکنامک اسٹرینتھ ہے اور جو وہ اپنی ایک گڈ ول اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. ورلڈ کپ کروایا، وہاں پہ اپنی ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا، اور وہ اپنے جو ہے معیشت کے بل پہ وہ ایک بڑے ملک کی طرح اس خطے میں اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. اور پھر وہ کانفلکٹس میں ان کا پارٹ جو ہے وہ تو ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے ٹو میڈیٹ پیس آپشنز. انہوں نے ایران کے لیے بھی ایفرٹ کی، انہوں نے امریکہ کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے طالبان کے ساتھ سارے جو دوحہ پروسیس ہوا وہ اس کے اوور آل آرکسٹریشن انہوں نے کی. ایسے ہی جی. اور اب جو ہے وہ حماس کو اپنے پاس کوئی ایسی پناہ نہیں دے رہے تھے کہ یہاں سے وہ ری ایکوپ ہو کے تو وہ کوئی اوفینسو لانچ کریں، یا کسی طرح سے بھی ان کے کوئی نہ تو ایسی کوئی ڈیکلریشن تھی، نہ ہی ایسی کوئی مینیفیسٹیشن تھی کہ جس سے کوئی بھی ان پہ یہ الزام لگائے کہ وہ کسی بھی طرح سے حماس کو سپورٹ کر رہے تھے. ان نٹشل وہ ایک پیس پروسیس کو اپنی زمین کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو پیس پروسیس کو جو ہے اس طرح کولڈ بلڈڈ سٹرائک سے سیبوٹاج کرنا، اس کے لیے دو ملک ذمہ دار ہیں. اسرائیل سے تو آپ کو، مجھے یا کسی بھی مسلمان ملک کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بالکل جی. اسرائیل کے اپنے عزائم بہت کلیئر ہیں. وہ تو ایک انلیجٹیمیٹ جو ہے نا ریاست کے طور پہ اس کو سروگیٹ کیا گیا، اور وہ ایک مسلمانوں کے بالکل جو ہے نا ایک سینے میں ایک خنجر کی طرح، اگر جغرافی میں آپ دیکھیں تو اس کو رکھا گیا ہے. میرے خیال میں جو قطر کو زیادہ افسوس ہونا چاہیے، اصل میں دھوکہ ان کو اسرائیل نے نہیں دیا، دھوکہ تو ان کو ان کے الائز نے دیا ہے، امریکنز نے، جن کا انہوں نے اپنے ہاں ایک بہت بڑا بیس جو ہے العدید میں ان کا وہ جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے اس کا ایک فارورڈ بیس وہاں اسٹیبلشڈ ہے. 10,000 کے قریب ان کے وہاں پہ یونیفارم لوگ ہیں، اور ان کے تمام پلان دوسرے گلف کنٹریز کی طرح ان سب کے پلانز ہی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے امریکن اینڈ ویسٹرن آف کورس بٹ موسٹلی امریکن وہ اکوپمنٹ خریدتے ہیں، اکوپمنٹ انڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی بھی کانفلکٹ میں آپ نے اپنے آپ کو 12 to 24 آورس وائبل رکھنا ہے. اتنی دیر میں ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ آ کے جو ہے سنبھال لیں گے. رائٹ. تو بالکل اصل جاز دھوکہ احمد تو ان صاحب کو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اصل میں دھوکہ امریکہ نے دیا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ ابھی بھی، جیسے خود آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، وہ ابھی بھی امریکہ کے بارے میں بڑی کاشیسلی، وہ بڑی نپے تلے انداز میں بڑی ڈپلومیٹک سی جو ہے نا بات کر رہے ہیں. میں اب یہی بات ذرا بریگیڈ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. کیا چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے بریگیڈ صاحب؟ اسرائیل نے تو جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا، امریکہ کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے. ڈیفینیٹلی نپے تلے الفاظ میں ہی بات کریں گے، آل آؤٹ تو وہ جا نہیں سکتے ہیں، مجبوری ہے. لیکن جو رسپانس ان کا رہا، رانا صاحب نے بھی جوائن کیا، وہ بہتر بتائیں گے. یہاں پر بھی ہنگامی طور پر بہت آمد و رفت اور ملاقاتیں ہوئیں اس اٹیک کے فوراً بعد سے اور اگلے دن تک بھی، اور پھر شہباز شریف صاحب بھی گئے، اور پھر سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. از اٹ انف؟ کیونکہ یہ نہیں بالکل قطر کہہ رہا کہ یہ ہو گیا اور یہ بس ہو گیا. ان کا یہ آغاز ہے، اور اب باقی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور یہی پریشانی دیگر خلیجی ممالک کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، باقی ملکوں کو بھی. ارسلان دیکھیں، بات یہ ہے کہ عرب ممالک کی اپنی بہت کمزوریاں ہیں اور اس کا بھرپور امریکن فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ ایک تو انہوں نے ان کے اوپر کنگڈمز کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے. دے نو سارا پیسہ ان کا امریکہ میں اور ویسٹ میں یہ انویسٹڈ ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم فریز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیموکریسی کا ڈراتے ہیں کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو دیکھ لیں آپ، یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کنٹریز کی ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے ہیں. دیٹ از دا اونلی ریزن کہ وہ ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ جو ملک
ان سے ڈیویٹ کرے گا, وہاں پر ایسی کانسپریسی لے کر آئیں گے, نمک کی بات کریں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں ایک امریکن نے سارے مڈل ایسٹ کنٹریز میں تقریباً اپنے ایئر بیسز بنائے ہوئے ہیں, نیول بیسز بنائے ہوئے ہیں, ہر قسم کے ٹرپس رکھے ہوئے ہیں, ایون ریفلنگ ٹینک ایئر کرافٹ وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں جہاز کہاں سے اڑے ہیں, یہ جہاز اڑے ہیں نکلے جب آنے کے لیے, تو یہ سب سے پہلے انہوں نے جارڈن کو کراس کیا, سیریا کو کراس کیا, عراق کو کراس کیا, سعودی عرب کو کراس کیا, اینڈ دین دے وینٹ ٹو دس. سو جو ممالک یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں انہی کے ایریے سے جہاز گزر کے گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کتنی ویکنیس اپنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ٹینک ایون ہے میرے اپنے انجن میں جو ریفلنگ جہاز سے یہ 2000 کلومیٹر چلے, ظاہر کو ریفلنگ چاہیے تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ سعودی عرب سے ہی یا قطر سے ہی یہ جہاز اڑے ہیں, انہوں نے ان کو ریفل کیا ہے اور وہیں سے انہوں نے اٹیک کیا. کیا گارنٹی سعودی اگر امریکن آئے تھے تو قطر نے کیا ان سے گارنٹی دی تھی کہ نہیں, لیکن بریگیڈ صاحب سعودی عرب تو خود پیش ہے مذمت کرنے میں, بہت ساری چیزوں میں. ان کی وجہ سے گزر کے گئے جہاز, ان کے جہاز گزر کے گئے. آپ مجھے بتائیے دس از ایسے کہ یہ جو ہمیں اب یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے پرانی میں لیٹس لیو اراؤنڈ اٹ. اب اگر ان کے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, دے ہیو ٹو شو یونٹ, جی سی سی, عرب لیگ اینڈ دین او آئی سی. اگر آج یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ان کی باری سب کی انہوں نے کاؤنٹ کی ہوئی ہے. اسرائیل نے اگر آپ سنا, انہوں نے 2 دن پہلے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان مڈل ایسٹ دیر از اونلی ون پاور اینڈ دیٹ از اسرائیل, دیٹس آل, فورگیٹ اباؤٹ یہ مڈل ایسٹ. اگر یہ اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, کون ریپلیس کرے گا؟ امریکن نے ساری جگہ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, ساری جگہ پہ بیسی. اور انہوں نے کیوں بیسز بنائے, کیوں انہوں نے اڈے دیے؟ ایران سے بچنے کے لیے. اتنا بڑا ایران کا ہوا کریٹ کیا. ایران had no design to create any problem for Middle Eastern countries, لیکن ہوا بنا کے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے جہاز اور باقی الیکٹرانکس ڈیفینسو ایئر ڈیفینس سسٹم خریدے. سعودی عرب نے صرف اس میں کمٹمنٹ کی ہے کہ $1 ٹریلین کے وہ جہاز ویپن امونیشن لیں گے. یو اے نے $60 بلین کے ویپن امونیشن خریدے ہیں. اسی طرح قطر F-35 قطر کے پاس کتنی تعداد میں آپ کو نہیں اندازہ, جو ایسے کھڑے ہیں. تھوڑا کیا فائدہ ہوا اگر وہ آپ کے ایریے میں آ گئے. بحرین, کویت, نیم اے کنٹری, ان کی وار انڈسٹری سے چل رہی ہے. اور ایران بھی آپ کے سامنے, ایران کے اوپر جب اٹیک کیا تو ایران نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی. یہ ریزیلینٹ قوم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اب کہا جی ہم تو چلو جہازوں میں کوئی نہیں دیتا. انہوں نے ہائپر سونک, سپر سونک, کروز میزائلس آگے بنا کے رکھی, ہچر کر دی. اگر خدا نہ ان کا پلان بھی تھا. اب آپ اس کے بعد دیکھیں نا کہ یہ اس وقت کیا چاہیے. آپ اجلاس بلائیں, خالی اجلاس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں جی ہم نے اسرائیل کے اوپر اپنے ٹریڈ سینکشن کر دیے, اکنامک سینکشن لگا دیے عرب لیگ نے, یا ان سے سفارتی تعلقات کو ختم کر رہے ہیں. ڈو سم تھنگ جو نظر آئے کرتے ہوئے. اگر آپ کی ہمت ہے, ادروائز ستر ملک کی ریت میں آپ نے ساتھ ڈالا ہوا ہے نا, باری سب کی باری آ رہی ہے. ایوری بڈی نوز اٹ. بالکل صحیح بریگیڈ صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کر میں عامر الیاس رانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. عامر الیاس رانا صاحب, ایک تو بہت ساری باتیں ہیں جس میں دھوکہ یہ لفظ ہم سن رہے ہیں, اور یقیناً امریکہ کا دھوکہ ہے. اب کیا وقت آ گیا ہے کہ یہ ممالک جو کہ بہت امیر ممالک ہیں, میں قطر کی بات کروں, یو اے ای, سعودی عربیہ, دیگر چند ممالک جو کہ ویسے بہت امیر ہیں, لیکن ان کے پاس, اچھا قطر کے پاس بھی جو میں جہازوں کی تفصیلات پڑھ رہا تھا, وہ بے تحاشا جہاز ہیں ان کے پاس بھی, لیکن کوئی کرامت نہیں ہے, اس طرح سے فعال افواج نہیں ہیں. اب کیا امریکہ ان کو اجازت دے گا, اور کیا یہ اب سوچیں گے کہ نہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ریسورسز, ہمارا پیسہ, ہماری ساری چیزیں, بٹ ہمارے پاس ایک فعال آرمی بھی ہونی چاہیے, فورس بھی پوری کی پوری ہونی چاہیے, تاکہ اس طرح کے معاملات میں ہم اپنا دفاع بھی کر سکیں, اور اگر رسپونڈ کرنا ہے تو ہم وہ بھی کر سکیں. یا یہ مشکل ہے, اس طرف جاتا ہوا ہمیں معاملہ نظر نہیں آ رہا؟ ابھی ہم چونکہ اسپیسیفک قطر پہ بات کر رہے ہیں. جی, قطر میں تو جہاز کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے, اتنے جہاز لیے ہوئے انہوں نے, اور دنیا کا ہر بیسٹ ریڈار سسٹم ان کے پاس ہے, دفاعی سسٹم ساتھ ہے, لیکن جن کے پاس ہے انہوں نے بٹن دبانا ہے نا اس کا.
تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 منٹ پہلے ہم نے بتا دیا یا 10 منٹ بعد بتا دیا، تو سسٹم جن کے کنٹرول میں تھا انہوں نے کچھ نہیں نہ کیا. عزت سر عام نیلام کی گئی ہے. اور عرب اور عجم کی لڑائی عزتوں کے اوپر ہی تھی نا، صدیوں سے جو چلی آ رہی تھی، روایات پہ تھی، تاریخ پہ تھی. جب یہ سارے کے سارے، چاہے آپ جارڈن کی بات کر لیں، اردن کی، کہ جناب، اور مصر کی کر لیں، جہاں فلسطین کے اوپر مظالم پہ یہ خوراک دلوانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس میں تمام عرب کنٹریز شامل ہو گئے. یہ لفظی مذمت اتنی زبردست کرتے ہیں کہ جتنے مرضی مسالے ڈال لیں. اب سعودی عرب نے کوئی مذمت میں کمی نہیں چھوڑی، لیکن یہ بات جی سی سی کو اسپیشلی سب سے پہلے طے کرنی ہے کہ انہیں فورسز، ان کے پاس بہت کچھ ہے، استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کی اجازت ہے نہیں ہے. میں تو کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے، کہ بھائی آپ کا ایک دیرینہ ٹائم ٹیسٹڈ، جس طرح ہم چائنا کو کہتے ہیں اس طرح پاکستان ان کا پارٹنر ہے، مذہبی طور پہ، سماجی طور پہ، روابط میں، سب چیزوں میں، اور ان سب گلف کنٹریز کے ساتھ. تو ہم نے تو ثابت کیا کہ اسرائیل کی پوری سپورٹ کے ساتھ انڈیا نے جب ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اس کو پسپا کیا اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. تو سیدھی سی بات ہے، پہلے اپنا فیصلہ کریں کہ کیا بڑکوں سے آگے جانا ہے، اور بڑکوں سے آگے جانا ہے اور امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہی. لیکن آپ اگر چائنا اور رشیا کی طرف اور چائنا کی طرف جاتے ہیں تو لڑائی کا چانس ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے ساروں کے معاہدے بھی ہیں، دیکھیں نا، یو اے ای اور سعودی عرب کے ڈالر تو ہمارے پاس پہلے ہی مستعار پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں، ہمارے زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے میں کردار ہے. قطر کا موجود ہے، اور قطر نے تو جب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تو امیر قطر نے بڑی جرات دکھائی تھی کہ انہوں نے بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، پوری دنیا سے اپنی فوڈ باسکٹ کے لیے اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات کیے، پیسے خرچ کیے، اور اپنے لوگوں کو کسی قسم کے پینک میں نہیں آنے دیا. جی ایسا ہی وہ فیصلہ، چاہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ یو اے ای کے صدر کے ساتھ مل کے بات کریں، پاکستان کو انوالو کر لیں. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ تو ایگریمنٹ ہے نا باقاعدہ طور پہ، حرمین شریفین کے تحفظات کے لیے ساری ہمارے معاہدے موجود ہیں، ہماری فورسز بھی جاتی ہیں، وہاں رہتی بھی ہیں، وہ امریکہ بھی ہے، سارے ہیں. لیکن کیا یہ اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم نے جو اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی دکھائی ہے، اور ان کے پاس بھی ساری دنیا کا اسلحہ موجود تھا، یعنی اسرائیل کا اسلحہ، ڈرون موجود تھے، فرانس کے رافل موجود تھے، مراج ان کے موجود تھے، جناب رشیا سارا موجود تھا، S-400 تھا، ہم نے تباہ کیا ان کا سسٹم. تو یہ بات صرف سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ آپ ہمارے اقتصادی بحران کو سنبھالیں، ہم آپ کے دفاعی نظام کو سنبھال لیں گے. یہ پاکستان کے اندر کیپیبلٹی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے پیغام میں کہیں یہ پیغام بھی شامل ہوگا جب وہ وہاں گئے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا جانا سب سے بڑا پیغام ہے. کیا یہ اسرائیل کے خلاف کھلے عام ہم نہیں گئے؟ ہم لفظی گفتگو کی بجائے عملی طور پہ پہنچ گئے نا، اور ان کے امیر نے ملے، پرتپاک انداز میں بات چیت ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پرائم منسٹر نے لینڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہم شانہ بشانہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈپلومیٹکلی تو آپ میسیجنگ ہی کرتے ہیں نا، آپ کا جانا سمبولیکلی بھی اور عملی طور پہ ایک ویلیو رکھتا ہے. اور ایسے ماحول میں جب ساری عرب دنیا کو دوبارہ سے ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی، اور اب یہ جو ہم نے انڈیا کا اشر کیا، ایک بالکل مجھے وہ میسیجز پتہ ہیں بہت حد تک، جو ان ممالک کی طرف سے آئے، ان ممالک کے اندر لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، کہ کتنی رسپیکٹ پوری دنیا میں وہ لوگ دے رہے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز دے رہے ہیں. ہم نے ایران، گلف کنٹریز کے ساتھ ایک ایسا توازن قائم رکھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں ہم اکیلے تنہا نظر آئے کہ ہمارے ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوئے. وہ آپس میں نہ کھڑے ہوں لیکن ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں وقت یہی ہے کہ OIC گلف کنٹریز ان سب کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جب یہ طے کر لیں گے تو پھر اگلے معاملات بھی طے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. میں اجاز صاحب، ایئر وائس مارشل صاحب، جاننا یہ چاہوں گا، اب ایک سوال جو زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ، اور ہم سوچتے تھے کہ اسرائیل ہم بہت کھٹکتے ہیں نا پاکستان اس کو، تو کیا آیا اس طرف بھی یہ آئیں گے؟ ایک تو یہ چیز کوئکلی مجھے بتائیے گا. ساتھ یہ کہ جو رانا صاحب نے کہا کہ ہم کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کوئی رول ان کے لیے پلے کر سکیں، کیپنگ ان ویو کہ اتنا انفلوئنس امریکہ کا اور پورا کنٹرول وہاں پہ ان کا ہے؟ نہیں، میں دیکھیں جی، یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. پہلا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکن جو انفلوئنس ہے وہ ساری پورے اس ریجن کو وہ اسرائیل کے تھرو وہ اپنی جو ہے نا وہ چیس گیم وہ کھیلتے رہتے ہیں.
جس میں انہوں نے کئی ملکوں کو بالکل برباد بھی کیا، اور ہر وہ جگہ جہاں سے اسرائیل کے لیے کوئی پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتی ہے اس کو وہ آہستہ آہستہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑے دنوں پہلے کی بات دیکھیں کہ اسی سال کی بات ہے نا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے سعودیہ اور اس کے بعد واپس انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے جس حقارت آمیز انداز میں بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعودی کنگ کو کہا کہ تم ہمارے بغیر ایک دن سروائیو نہیں کر سکتے، تو تم پیسے نکالو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، اور پھر میں نے ان سے پیسے نکلوائے۔ اس طرح انہوں نے کمٹمنٹ دی۔ یہی حالت جو ہے یہ دوسرے ملکوں کی ہے۔ جہاں تک آپشنز کی بات ہے، اگر یہ واقعی ہی صرف یہ جو ہے نا صرف ایک سمبولک اور ایک رسمی قرارداد مذمتی پیش کرنے کے بجائے، اگر یہ دیکھیں قطر اس میں ابراہیم اکارڈ میں نہیں ہے، لیکن قطر کے آلموسٹ قطر نے ریکگنائز کیا ہوا اسرائیل کو جب یہ ان کے ساتھ ان کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، وہ آج اپنے ٹریڈ ایگریمنٹ ختم کرے، وہ دوسرے عرب ملکوں کو یہ کہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آج آپ ایٹ لیسٹ اگر کم از کم اپنی ابراہیم ایکارڈ میں اپنی پریزنس کو آپ معطل کر دیں، پھر پریشر بلڈ ہوگا۔ خالی زبانی بات چیت سے کچھ نہیں بدلے گا۔ دوسرا سوال کہ کیا پاکستان دیکھیں، پاکستان کی جو ایک آؤٹ لک ہے نا مسلم ورلڈ کی طرف، وہ اور جس طرح مسلم ممالک اب ہمیں دیکھتے ہیں اس میں فرق ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ان تمام گلف ملکوں کی فورسز کو بنانے میں مدد دی، ان تمام کی ایئر فورسز ہم نے بنائی۔ میں پرسنلی وہاں پہ 3 سال ان کی تربیت کے لیے وہاں رہا ڈیپوٹیشن پہ۔ رائٹ۔ یو اے کی ایئر فورس کے ایک ایئر چیف بھی پاکستانی رہے، پہلے ایئر چیف۔ ان کے موجودہ جو ہیں شیخ محمد، وہ ہماری فضائیہ کی اکیڈمی سے انہوں نے فلائنگ ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا ہم ان کو جو ہے سیکیورٹی امبریلا نہیں دے سکتے، لیکن کیا وہ ہماری سیکیورٹی امبریلا لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے نکل کے، کیونکہ وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور ٹریننگ کے نام پہ بھی وہ بلینز آف ڈالرز ان سے لے رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان نے آفر کی اور انہوں نے قبول کر لی۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ریڈیکل چینج آئے گی جب تک ان لوگوں میں یہ احساس نہ ہو۔ اور احساس نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کا جو اپنا بیک اپ پلان ہے، ان تمام ریاستوں کی جو حکومتیں ہیں، سب شاہی خاندان ہیں، ان کا اپنا بیک اپ پلان جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ انگیجمنٹ پہ۔ ان کے پیسے کہاں پہ ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ اعجاز صاحب دیٹ یو ہیو ریزڈ، کہ وہ خود کیا چاہیں گے۔ ادروائز میرے خیال سے پاکستان ان کو بڑی حد تک سپورٹ کر سکتا ہے، جس طرح رانا صاحب نے کہا بہت سارے معاملات ہمارے وہ بہتر کر سکتے ہیں اور ہم ان کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ اٹس فار دیم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ بریگیڈ صاحب، ایک سوال جو جس کا جواب کا میں منتظر ہوں، مجھے ذرا ڈائریکٹلی اسی کو رسپونڈ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے جی، ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ اب یہ کیا پاکستان کی طرف آئیں گے اور یہ غلطی کریں گے؟ پھر یہ فوراً سوال ابھرتا ہے کہ ہم واپس وہاں تک سٹرائک کر سکیں گے؟ سر اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے نا، آئی تھنک ایڈمرل یہ اپنا ایئر مارشل اعجاز بھی ہیں، وی ہیو، ہماری ساری ابھی تک اسٹریٹجک جو ہماری ایسٹس ہیں نا، ان کی ڈائریکشن از ٹورڈز انڈیا اسپیسیفک، رائٹ؟ بٹ ظاہر ہے کہ رینج کے اندر بہت سے ممالک آتے ہیں اور انڈیا کا ایک انچ ایریا ہماری رینج میں ہے۔ وی کین گو اپ ٹو 5000 کلومیٹر، آئی لیو اٹ اپ ٹو امیجنیشن کہ ہو آل کین کم انڈر اٹ۔ بٹ ہماری بالکل اسپیسیفک انڈیا ہے، ہمارا کسی اور سے لینا ذرا نہیں ہے۔ یہ ایک تو کلیئر کر دینی چاہیے بات، جو انڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے اسرائیل کو ڈھونڈنے کے لیے کہ دیکھیں جی پاکستان کی نیوکلیئر آپ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں،
یہ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے, بٹ وی آر نتھنگ ٹو ڈو آل دیٹ تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کنگڈم کے اوپر ہر وقت ڈیموکریسی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ امریکہ نے لٹکائی ہوئی ہے. نمبر 2, سارا ان کا پیسہ وہاں پر انویسٹڈ ہے, پرائیویٹ جو پیسہ ان کا وہاں پر ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے تمام جگہوں پہ ان کے بیسک ٹوٹل ان کا فزیکل ملٹری کنٹرول ہے ان ممالک کے اوپر. پاکستان کین ڈیفینیٹلی سپورٹ دم. ہمارے پاس بہت ہمارے جو ینگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں بالکل جو ریٹائر ہوتے ہیں یا وی کین ہیو مور انرولمنٹ اینڈ دے کین بی امپلائڈ اوور دے. ہم نے پروف کر دیا انڈیا کے مقابلے میں کہ واٹ از در ملٹری کیپیبلٹی. ایئر فورس, ہماری گراؤنڈ فورسز, ایون ٹو این ایکسٹینٹ آج کے نیوی آلسو. سو بات یہ ہے کہ ہم بھی, میں بھی گلف وار میں جب 90 میں ہوئی تھی عراق کی ہوئی تھی تو ہمارا پورا 2 بریگیڈ گئے تھے. آئی واز پارٹ آف دیٹ بریگیڈ, وینٹ ٹو تبوک اور وہاں جا کے رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ جب وی وینٹ دیر تمام سعودی ٹروپس اٹھے مورچے سے اٹھ کے چلے گئے کہ پاکستانی فوج آ گئی ہے, اب ہم وی آر سیف. دس از اے کنڈیشن. سو لیکن بات یہ ہے کہ وی مسٹ سی ان ورلڈ کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کم از کم عرب لیگ یا یہ GCC یا اسلامی OIC ایٹ لیسٹ پٹ اکنامک سینکشنز. آپ قرارداد تو لے کر آئیں یونائٹیڈ نیشن اور کہیں ساتھ یہ کہیں کہ UN must have a no fly zone in Palestine area. رائٹ. بغیر صاحب ایک چیز بس مجھے اس کا کائنڈلی, ڈو یو سی کہ ان فیوچر کچھ اسرائیل ہماری طرف بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا؟ Israel dare not. Number 1, they know our capability, they know our command and control system, they know ہمارا کتنا ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور کہاں پر اسپریڈ آؤٹ ہے اور کتنی تینوں کیپیبلٹی ہیں, ایئر, گراؤنڈ, سی. 1 2 3 اسٹرائک کیپیبلٹی. بالکل صحیح سر. میں رانا صاحب کی جانب بڑھوں گا. رانا صاحب ایک خبر حال ہی میں آپ نے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کامنٹ دینا چاہوں گا. جی سر ویری پریسائز, وقت بہت کم ہے. رانا صاحب جی کی ٹرن. دیکھیں, اسرائیل کو ہمارے سے 2 مسائل ہیں. ایک ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی اور دوسرے چونکہ ان کے بھارت کے ساتھ روابط ہیں تو وہ بھارت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کا دشمنی ہے. لیکن پاکستان کے اوپر وہ 2 بار پلان کر چکے ہیں, ایک دفعہ 80s میں اور ایک دفعہ جب ہم لوگ نیوکلیئر ڈیٹونیشن کرنے والے تھے. لیکن پاکستان کے مسلح افواج اور بالخصوص جو ہمارا اس وقت ایئر ڈیفنس تھا اس کی ریڈینس اور وہ جو پھر رائٹ, بالکل صحیح, اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے مشن کال آف کیے تھے. سر رانا صاحب, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا they dare not انشاءاللہ. رانا صاحب واٹس یور ٹیک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک عام پاکستانی بار بار یہ سوال کرتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہونے کا کوئی خطرہ, اور پھر پاکستان اب تک جس طرح بریگیڈ صاحب نے بھی فرمایا ہمارا دشمن بھارت ہے, ہماری تمام تر اسٹریٹجیز اس کے لیے ہیں, بٹ آر وی پریپیئرڈ؟ اینڈ اگر نہیں تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ناؤ کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے اب, اور اس سطح پر بھی جانا پڑے گا. دیکھیں, ہماری ڈیفنس فورسز کی پالیسی میں شروع سے اسرائیل موجود ہے اور اسرائیل کی حرکتیں چھپی بھی نہیں ہیں. یہ جو عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بلی کی طرح, جو بھی وہ کر لیں, یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ جی ہم صرف انڈیا کی پریپیئرڈنس ہے. ہماری اپنا ڈیفنس ہے, ہم حملہ نہیں کرتے, ہم جا رہے نہیں, ہم نے جواب ہی دیا ہے. تو ہم بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ اگر اسرائیل کچھ کرے گا تو جواب کی کیپیبلٹی ہمارے پاس موجود ہے. اور جو بات میں نے عرب ممالک کی کہی تو وہ کوئی انڈیا کی مخالفت میں نہیں کی. آج بھی اگر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے تو وہ کوئی امریکہ کے مقابلے میں نہیں ہے, امریکہ کی مخالفت میں نہیں ہے, وہ ہمارا اپنا ایک تعلق ہے. اس تعلق کی بنیادیں مزید مضبوط ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اوپر ایک اقتصادی طور پر ڈیٹ کا بہت بڑا معاملہ ہے, پاکستان کے یہی ایشوز ہیں. اگر یہ ممالک اپنی سیکیورٹی جتنی سمجھتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر سکتے ہیں, دیکھیں اب ان کو بے دست و بات ہے اتنے سارے جہاز رکھ کے اور انہوں نے حملہ کیا اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ جناب وہ تو ریڈار ہی, اب ریڈار بند تھے یا ان کے ریڈار امریکن ٹیکنالوجی دونوں طرف ہی موجود تھی نا, کہ کیوں نہیں بتا سکے ایک دوسرے کو. یہ ٹرسٹ ان کو اپنے اندر اپنی ٹانگوں میں زور پیدا کرنا ہوگا. پاکستان تو تبھی کچھ کہہ سکتا ہے نا, پاکستان دامے در میں سکھنے ہمیشہ سے کھڑا ہے اپنی اسلامی برادری میں اور امن کے لیے. لیکن یہ میں نے نہیں کہا کہ ہم جا کے کوئی پہرے داری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ تو کوئی پروکو ہوگا نا کہ آپ ریسیپروکل بنیاد پہ دونوں طرف جو ہماری مشکل ہے آپ سنبھالیں,
جو آپ کی مشکل ہے وہ ہم سنبھالیں، سمپل سی بات ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ پاکستان سے باضابطہ بات کریں گے نا. اور اس کے لیے طریقہ کار ہے. میں نے جیسے آپ کو ابھی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ موجود ہے، ہماری فورسز بھی ہیں وہاں پہ، ٹریننگ ہم شروع دن سے دیتے جا رہے ہیں. ہمارے طیارہ جو پائلٹس ہیں قطر میں، انہوں نے بہت ساری مشترکہ جنگیں مشقیں ایسی کی ہیں جو ہم نے، آپ کو میں بس صرف اتنا بتا سکتا ہوں، ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم نے انڈیا پہ آزمائی ہیں. اب ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اسی کی مشترکہ دفاعی مشقوں میں جاتے ہیں مختلف ممالک میں، کہ جن لوگوں کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے وہاں پہ ہمارے پائلٹس وہ دیکھتے ہیں. صحیح، بالکل اس کا عملی مظاہرہ ہم نے بالکل دیکھ لیا. یہ ایک ایسی اب چیز ہے اور ایک ایسی سچویشن ہے جس پر پوری دنیا بات کر رہی ہے. جو کچھ اسرائیل نے کیا آنے والے وقت میں یقیناً یہ باز نہیں آئیں گے. بہت سارے اور معاملات شاید ہمیں دیکھنے کو ملے. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے ہی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.